औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमारा जो ये चैप्टर है नफली रोज़ों का, और जो जिन डेज़ में रोज़ा रखने की ममानियत है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर की 5 अहादीस जो हमारी रह गई थी इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। आप लोग अपने अपने पीडीएफ्स ओपन कर लीजिए। हमने 562 नंबर हदीस तक लास्ट टाइम किया था, और 563 नंबर पे हम चलते हैं। यहाँ तक हमने किया था फ्राइडे फास्टिंग की जो डे था, जिसको हम ने डिस्कस किया था कि उससे आगे या पीछे का एक दिन ऐड कर लेना चाहिए, यानी थर्सडे और फ्राइडे का रोज़ा रखें या फ्राइडे और सैटरडे का रोज़ा रखें। आज हम करेंगे शाबान के रोज़ों, यानी अभी हम जो अब हमारी एंड की अहादीस हैं वो उन डे से रिलेटेड हैं जिन पे रोज़ा रखना मना है। सो आज की हमारी पहली हदीस है, 5 हदीसें हमारे पास 63 से 64, 65, 66 और 67 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान आधा हो जाए तो रोज़े ना रखो। इसे पांचों ने रिवायत किया है और इमाम अहमद रहीमुल्लाह ने इसे मुनकर करार दिया है। अच्छा, अब इस हदीस के अंदर जो प्रोहिबिशन आ रही है वो मिडल ऑफ शाबान के बाद रोज़े, यानी 15 शाबान के बाद जो रोज़े हैं वो रखने की ममानियत, नफली रोज़ों की बात हो रही है कि वो रखने की ममानियत हो रही है। पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन है स्कॉलर्स की, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एक सिंपल, इसको जस्ट अगर सुपरफिशियली देखें इस हदीस को, तो इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। इसमें जो सिंपल सी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि क्योंकि शाबान के बाद रमज़ान आना होता है और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, तो 15 शाबान के बाद यानी निस्फ शाबान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नफली रोज़े ना रखे जाएं। इसकी एक विजडम जो स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है कि हम देखें, जैसे नमाज के चैप्टर के अंदर भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो जैसे मर्द हजरात हैं वो अपनी फ़र्ज़ की नमाजें जो हैं वो मस्जिद में अदा करते हैं, तो जो सुन्नतें हैं उसके बारे में हुक्म यही था कि सुन्नतें घर पे आके अदा की जाएं, यानी जो फ़र्ज़ और नफिल जो सुन्नत की नमाज है, यानी जो वॉलंटरी वर्सेस ऑब्लिगेटरी सलाह थी, उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी था। इसी तरह जो जैसे हम घर पे भी ख़वातीन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें प्रेफर यही है कि जब हमने 4 फ़र्ज़ जैसे जोहर के हम पढ़ रहे हैं, 4 फ़र्ज़ जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें हुक्म है कि हम जगह चेंज कर लें, यानी हम जो 2 सुन्नत उसके बाद हमने पढ़ने हैं जोहर की नमाज में, वो 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो 2 सुन्नत है उसके लिए हम थोड़ा सा अपना जो जानमाज है उसको उठा के थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड चले जाएं या पीछे चले जाएं, या इवन अगर रूम चेंज कर सकते हैं, घर में खवातीन की बात हो रही है तो जगह चेंज कर लें। इसी तरह मस्जिद के अंदर भी अगर कोई शख्स है जिसने सुन्नतें वहीं पर पढ़नी है, घर पे नहीं जाके पढ़नी, तो फिर वो जगह चेंज कर लें। तो इसका जो पर्पज़ है वो ये है जगह चेंज करने का, कि जो फ़र्ज़ इबादत है उसको नफली या जो इन वॉलंटरी इबादत है उससे सेपरेट कर लिया जाए। तो इसके अंदर जो हमें यहाँ पर हदीस के अंदर विजडम नज़र आ रहा है वो यही है कि फ़र्ज़ इबादत को वॉलंटरी इबादत के साथ डिस्टेंस क्रिएट किया जाए। तो अब जो पहली चीज़ हमें इसमें समझ आ रही है वो ये है कि मिडिल ऑफ शाबान के बाद का मना किया गया है, तो फर्स्ट से यानी पहले शाबान से लेके 15 शाबान तक आप नफली रोज़े रख सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछली जो हदीसें हमने पढ़ी थी उसमें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस थी, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो वॉलंटरी फास्टिंग है वो शाबान के महीने में करते थे। तो अब अपरेंटली हमें ऐसे लगता है कि ये हदीस और जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस थी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, यानी अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है कि एक तरफ हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस जो हमने पीछे पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा वॉलंटरी फास्टिंग शाबान के महीने में करते थे, और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि 15 शाबान के बाद, यानी निस्फ शाबान के बाद आप रोज़े ना रखें, नफली रोज़े ना रखें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर अपेरेंट है, एक तो ये ज़ाहिरी तौर पे है, ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और इसके ऊपर स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन है। पहला ओपिनियन जो है वो ये है कि जो स्कॉलर्स ने उसके बारे में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली बात थी कि वो मेजॉरिटी ऑफ शाबान में फास्ट करते थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेसिफिक था, लेकिन ये जो हदीस है ये उम्मत के लिए एडवाइस है। यानी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजॉरिटी शाबान में रोज़ा रखते थे, नफली रोज़े रखते थे, वो सिर्फ स्पेसिफिक था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और ये जो हदीस है कि मिडिल ऑफ शाबान के बाद ना रखे जाएं रोज़े नफली, ये बाकी उम्मत के लिए ऑर्डर है। और उसूल फ़िक़्ह के अंदर एक कानून ये भी है,
جو رول ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی بات کہی، یعنی ان کی جو اسپیچ ہے، ان کی جو اتھینٹک حدیث ہے اس میں اگر کوئی بات ہے، ورسز اگر انہوں نے اس اسپیچ کے یا اس حدیث کے اندر جو بات کہی ہے اس کے اگینسٹ، یعنی اس اور وہ ایک بات انہوں نے کوئی اور کہی ہو اور وہ ایکٹ کچھ اور کر رہے ہوں، تو امت کے لیے جو اصول فقہ کے اندر، یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان کی اسپیچ کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہو وہ اسپیسیفک فار ہم ہو، وہ امت کے لیے نہ ہو، لیکن جو اسپیچ ہے ان کی وہ کیونکہ امت کے لیے، کیونکہ جب وہ امت کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ obvious سی بات ہے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو۔ سو لہٰذا اصول فقہ کے اندر ہم یہ بات نوٹ کریں گے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کال اور ان کے فعل کے اندر اپوزیشن ہو تو پھر امت کے لیے کال کو لیا جاتا ہے، اور جو فعل ہے ان کا، جو ورب ہے، جو ایکٹ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اسپیسیفک ہے۔ اسی طرح کچھ اسکالرس نے اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح بھی کی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں پروہیبیشن کی ایڈوائس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس حدیث کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اس کے اندر سے ڈفرینٹ اسکالرس کے اوپینین ہیں۔ تو اس میں ایک اوپینین تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جو ایکٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک تھا، اور جو باقی یہ حدیث ہے یہ امت کے لیے۔ سیکنڈ اس میں اوپینین یہ بھی ہے اسکالرس کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایڈوائس کریں ورسز، اور اس ایکٹ یعنی پروہیبیشن ایڈوائس کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ کوئی کام وہ خود وہ والا کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ کے لیول پہ، یعنی فوربیڈن کا لیول نہیں ہوگا بلکہ مکروہ کے لیول پہ آ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام منع کیا لیکن پھر وہ خود کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حرام کے لیول پہ نہیں ہے کام، یہ اس سے نیچے ڈس لائک کے لیول پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو اوپینینز جو ہیں، تیسرا اوپینین یہاں پر سلائیڈ میں نہیں لکھا ہوا لیکن وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تیسرا اوپینین اس جو 15 شعبان کے بعد والے نفلی روزے ہیں، اس کے بارے میں اسکالرس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو ایڈوائس ہے یہ ان لوگوں کے لیے، یعنی نصف شعبان کے جو اینڈ کے 15 یا 14 ڈیز ہوں گے اس پہ نفلی روزے رکھنے ان لوگوں کو منع کیے گئے ہیں جو شروع کے شعبان کے، یعنی 1 سے 15 شعبان تک جنہوں نے نفلی روزے نہیں رکھے، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کا شروع کا فرسٹ پارٹ آف شعبان نکل گیا اور اس میں انہوں نے کوئی نفلی والنٹری منڈے تھرسڈے یا جو بھی روزے ہیں 13 14 15 کے وہ نہیں رکھے، اور اچانک سے ان کو بخار چڑھا کہ اب ہمیں رمضان آنے والا ہے تو ہم نفلی روزے رکھ لیں، تو اس کیس میں ان لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھنا شروع کر دیں، یعنی تھرو آؤٹ تو انہوں نے رکھے نہیں شعبان میں، اور 15 شعبان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ پروہیبیشن ہے، لیکن اگر کوئی شعبان کے سٹارٹ سے روزے رکھ رہا ہے تو پھر وہ آگے بھی رکھتا جاتا ہے تو یہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ 3 ڈفرینٹ اس میں اسکالرس کے اوپینین ہیں، اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو 15 شعبان ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہمیں لوگوں کو شارٹ کٹس کا بہت شوق ہے، دین کے اندر شارٹ کٹس کریٹ کرنے کا، چھوٹے وظیفے خود سے ایجاد کر لیتے ہیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بچے پیدا ہونے کے لیے، ایسے وظائف کی ہمیں پوری پوری کتابیں ملتی ہیں جن کا حدیث، اتھینٹک حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قطعی طور پہ ایسے وظائف نہیں بتائے کہ فلاں چیز کو آپ عشاء کی نماز کے بعد 200 دفعہ پڑھیں اور فلاں نام کو اللہ تعالیٰ کے آپ 1000 دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی عبادات اس قسم کی ہیں جن کی کوئی اتھینٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ سب بدعت کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو سب کانٹیننٹ کے اندر کیونکہ شارٹ کٹ کا شوق ہے، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو معراج کی شب ہے 27 رجب، اور اسی طرح شعبان کی 15 شعبان جو شب ہے، یعنی 14 اور 15 کی بیچ کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں ایون نیوز پیپرز وغیرہ جو آتے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر مسلم کنٹریز کے اندر جو پاکستان میں اسپیشلی آتے ہیں، اس میں باقاعدہ صلاۃ التسبیح اور اس قسم کی عبادات بتائی جاتی ہیں۔ تو 15 شعبان کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسی جو 27 رجب کی جو معراج کی رات ہے اس پہ بھی کوئی اسپیشل عبادت یا اس کے اگلے دن روزہ رکھنے کی ہمیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتھینٹک حدیث سے کوئی ریفرنس ملتا ہے، نہ ہمیں صحابہ سے کوئی، یہ خلفۂ راشدین یا اور باقی صحابہ سے بھی کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ 27 رجب یعنی جو شب معراج ہے اس کی کوئی اسپیشل رات کی عبادت کے ورچوز ہیں، اس کو فکس کیا جائے کہ 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے سے فلاں فلاں چیزیں مل جاتی ہیں یا اگلے دن روزہ رکھنے سے۔ تو یہ جو فکسنگ ہے، آپ سمجھیں کہ جو بھی ایکٹ آف عبادت جو کہ خود سے ایجاد کیا جائے گا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، وہ بدعت کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایوری بدعت جو ہے وہ آپ کو اٹ ول لیڈ یو ایسٹرے، اور وہ ضلالت ہے بیسیکلی۔ تو اسی لیے جو شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات جو کہا جاتا ہے، اس کی جتنی بھی آپ فضیلتیں پڑھتے ہیں وہ تمام وہ فضیلتیں ہیں جو ایکچولی شب قدر کی ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس میں لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، جس بچے نے دنیا میں آنا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کی روح سے شب قدر کی، یعنی جو رمضان کی آخری راتوں میں، 10 راتوں میں، طاق رات میں جو سورہ قدر کے اندر بھی جس کے بارے میں ڈسکشن ہے، یہ اس رات کی فضیلتیں ہیں جو کہ لوگوں نے اٹھا کے 15 شعبان کے اوپر کر دی. تو 15 شعبان کی قطعی طور پہ اسلامک کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ عبادت کے لیے اس کو فکس کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بدعت کی، انوویشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور انوویشن کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے کہ چلیں دنیا میں تو جو آپ ایجادیں کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر ایسے لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ اس دن کہیں اور پانی کی کوئی سورس نہیں ہوگی اور بہت پیاس ہوگی. تو جب ایسے مسلمان جنہوں نے انوویشنز دین میں بدعت کی ہوگی یا فالو کی ہوگی، وہ جب حوض کوثر کے قریب جائیں گے تو ان کو فرشتے روک دیں گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سائڈ لینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بدعا کریں گے، ان کو ڈسٹرکٹیو اور اس مطلب ڈسٹرکشن، ان کو کہیں گے کہ ان لوگوں نے بربادی کی دین کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جو انوویشن کی جو ایک امپورٹنٹ آپ سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جسٹ ایسا نہیں ہے کہ اچھا میری نیت تو عبادت کرنے کی تھی، تو اگر میں نے یہ پڑھ لیے تو اس میں کیا ہو گیا، میں تو اپنی مرضی سے عبادت ہی کر رہی ہوں نا. اکثر آپ لوگوں کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادت ہی کر رہی ہوں نا، میں تو نماز ہی پڑھ رہی ہوں، میں تو قرآن ہی پڑھ رہی ہوں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس ٹائم کو یا جس ڈیز کو اگر آپ اسپیسیفک فکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں نہیں سکھائیں، تو آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یا تو دین پراپرلی ٹرانسمٹ نہیں کیا، پوری بات نہیں پہنچائی امت تک، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایلیگیشن ہے، اعوذ باللہ. اور یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں یا جو بھی بندہ ایجاد کر رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طریقے پتہ تھے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں ہی بہت ایک گمراہی والی چیز ہے. تو بدعت کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ریلیٹڈ اب جو بہتر یہی ہے کہ مڈل آف شعبان سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے رکھ لیں، اور مڈل آف شعبان کے بعد اپنے آپ کو بریک دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ obviously تھوڑا سا انرجی لیول اپنا بوسٹ کر لیں، اور آگے رمضان کیونکہ شروع ہو جانا ہوتا ہے. تو اگر بینگ فیمیلز ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر بہت لانگ ٹرم فاسٹنگ کریں تو کیونکہ مینسٹریشن وغیرہ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، آئرن ڈیفیشینسیز ہوتی ہیں فیمیل میں، تو ان کو کمزوری اور اس قسم کے چکر آنے لگ جاتے ہیں، مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ بینگ فیمیلز ہم 15 شعبان کے یعنی فرسٹ ہاف آف شعبان میں اپنے نفلی روزے یا جو بھی اگر آپ کے رمضان کے بھی رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ایز سون ایز پاسبل پورے کر لیں، تاکہ رمضان سے پہلے آپ ہفتہ 2 ہفتے کی سکون سے بریک لیں. اور بریک لے کے پھر انشاءاللہ جب فرسٹ رمضان آتا ہے تو پھر اپنی فل سوئنگ کے ساتھ، فل انرجی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں. 564 نمبر حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے حضرت سما بنت بصر رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس روزے کے جو تم پر فرض کیا گیا ہے. بس اگر تم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کا تنکا پائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے. اسے پانچوں نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں، مگر اس میں اضطراب ہے. بے شک امام مالک رحم اللہ نے اس کا انکار کیا ہے اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے. اچھا، اب یہ سیٹرڈے کی فاسٹنگ کے اوپر پروہیبیشن ہے، اور یہ حدیث ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو صحابیہ ہیں یہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سیٹرڈے کو آپ نے روزہ نہیں رکھنا. لیکن اس حدیث کو جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کے آگے اردو کی جو ٹرانسلیشن اس میں ڈیٹیل بھی پڑھی ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کانفلکٹ ہے، یعنی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں. اور میجورٹی اسکالرز اس کے بارے میں یہ اوپینین دیتے ہیں کہ سیٹرڈے کو روزہ رکھنا پرمیسیبل ہے. اچھا، اب کیونکہ سیٹرڈے کے اوپر ہم نفلی روزے کے چیپٹر میں، تو یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ ہم نفلی روزوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس حدیث کے اندر جو پروہیبیشن کی بات ہو رہی ہے وہ نفلی روزہ سیٹرڈے کو رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اس کی پروہیبیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی رمضان کا روزہ تو اوبویسلی آپ کا سیٹرڈے کا ہے تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. اب اس حدیث کو لے کے 4 اوپینینز ہیں اسکالرز کے. پہلا اوپینین یہ ہے کہ جو فرسٹ گروپ آف اسکالرز ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نریشن ہی ویک ہے، اور کیونکہ ضعیف ہے تو اس پہ ورک کرنا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے والی بات ہی نہیں ہے. سیٹرڈے کی فاسٹنگ کو وہ پرمیسیبل کہتے ہیں. سیکنڈ گروپ آف اسکالر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو چین آف نریشن ہے، جو راوی ہیں اس کے اور جو چین ہے وہ ویلڈ ہے. لیکن کیونکہ ہم آگے بھی یہ دیکھیں گے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں، جو سیکنڈ گروپ آف اسکالرز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چین تو ویلڈ ہے لیکن جو نریشن ہے وہ دوسری اسٹیبلشڈ اور اتھینٹک احادیث کے اگینسٹ جا رہی ہے، جو کہ اگلی حدیث ہی اس کا پروف ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چین تو ٹھیک ہے لیکن جو کانٹینٹ ہے
جو متن ہے حدیث کا وہ ہماری دوسری اتھینٹک حدیث کے اگینسٹ جا رہا ہے. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگین فرسٹ گروپ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ فرسٹ گروپ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو پرمیسیبل ہے، سیکنڈ گروپ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ نریشن دوسری اتھینٹک نریشنس کے اگینسٹ جا رہی ہے لہٰذا سیٹرڈے پرمیسیبل ہے. تھرڈ گروپ آف اسکالر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے سیٹرڈے کا اس حدیث کے اندر جو پروہیبیشن ہے یہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے، یعنی منسوخ ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلا حکم آ گیا جس کے بعد ناسخ اور منسوخ والی جو چیز ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا. اور اگین تھرڈ گروپ والے بھی جب کہہ رہے ہیں کہ ایبروگیٹ ہو گیا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے پرمیسیبل ہے. فورتھ والے جو ہیں گروپ والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سم اسکالرز یعنی کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس جو پروہیبیشن ہے اس کو انہوں نے ویلڈ لیا ہے. جیسے شیخ البانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں سیٹرڈے کو روزہ نہیں رکھنا. یعنی تین گروپ جو چار میں سے جو تین اوپینینز ہیں ان کی وجہیں کازز الگ الگ ہیں، لیکن انہوں نے جو رولنگ نکالی وہ یہی ہے کہ سیٹرڈے پرمیسیبل ہے. اور جو چوتھا گروپ ہے جیسے شیخ ناصر البانی جو تھے رحیم اللہ، سو انہوں نے یہ کہا کہ پروہیبیشن جو ہے وہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، سو اس کے اندر ہمیں اگلی حدیث سے ذرا کنفرمیشن ہو جائے گی کہ جو سیٹرڈے کی فاسٹنگ ہے وہ پرمیسیبل ہے. اب جو نیکسٹ حدیث ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کنفرمیشن ہو جائے گی. نیکسٹ حدیث 565 نمبر ہے ہمارے پاس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اور اتوار کو اکثر روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اب پچھلی حدیث کے کمپیریزن میں یہ ہمارے پاس حدیث آ گئی، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکوں کی عید کے دن ہیں اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. اسے میں امام نسائی نے روایت کیا اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلی والی حدیث کی اب آپ دیکھیں کہ وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ یا تو حکم ایبروگیٹ ہو گیا یا یہ کہ مختلف اور جو اتھینٹک حدیث ہیں وہ پچھلی حدیث کے متن کے اگینسٹ جا رہی ہیں. سو یہ پرائمریلی حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث ہے. اس کو جو اسکالرز جو یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا پچھلا، وہ اس کو ایز اے پروف یوز کرتے ہیں ایبروگیشن آف پریویس حدیث کے لیے، یعنی پچھلی حدیث کے منسوخ ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جو پچھلے کی حکم کو منسوخ کر دیتی ہے. لہٰذا اب جو اس میں آپ نے اوور آل یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ سیٹرڈے کو ہماری پروہیبیشن نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ہم سیٹرڈے کو روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم ساری حدیثیں پڑھ لیں گی تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث تو چلیں پھر بھی آپ مکس اپ کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کو رولنگ پرائمری ہمارا مقصد اس کلاس کا یہ ہے کہ آپ کو رولنگز یاد رہیں. تو رولنگز کے اندر آپ کو یہ یاد ہے کہ فرائیڈے کا روزہ اکیلے نہیں رکھنا، اس کو پلس مائنس آگے پیچھے جوڑنا ہے. اسی طرح جو شعبان کے 15 ڈیز کے بعد کوشش کریں کہ نہیں رکھیں روزے، شروع کے فرسٹ ہاف میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، 15 شعبان والا روزہ نہیں ہے کوئی. شب برات کے رات کے اگلے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں شوقیہ نفلی روزہ کہ ہماری عبادات قبول ہوں گی یا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کی خود ہی سے سیلف کریٹڈ ورچیوز وہ ڈیزائن کر کے انہوں نے حدیثوں ضعیف حدیثیں یا فیبریکیٹڈ حدیثیں بھی بنا لی ہیں. تو لہٰذا پروہیبیشن کے اندر یاد رکھیے کہ سیٹرڈے کے اوپر پروہیبیٹڈ نہیں ہے، سیٹرڈے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم میجورٹی جو اسکالرز ہیں ان کے اوپینین پہ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مینشن کیا ہے کہ وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ ایوری سیٹرڈے سنڈے نہیں ہے، کیونکہ منڈے اور تھرسڈے ایوری منڈے تھرسڈے ہمیں پروون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیثوں سے، اور پلس 13 14 15 بھی. لیکن یہ جو سیٹرڈے سنڈے ہے یہ آفن وہ رکھتے تھے، یعنی اکثر رکھتے تھے، لیکن ناٹ ایوری ویک. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہمیں پتہ چل رہا ہے حدیث کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ وہ خیال کرتے تھے، اور اوبویسلی جو امت محمدی ہے وہ تا قیامت، یعنی آخری نبی تھے تو جو ان کی امت ہے وہ قیامت تک رہے گی. لہٰذا ملٹیپل ہم نے جو ڈریسنگ اور اس کے علاوہ ملٹیپل جو پیچھے بھی حدیث پڑھی ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیٹیشن ٹو ڈس بلیورز بہت سختی سے منع کیا ہے. یعنی امت کو ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو کہ امت کو کافروں کے یا یہود اور نصارہ کے مشابہت اختیار کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو دونوں دن ہیں یعنی سیٹرڈے اور سنڈے، سیٹرڈے آپ کو پتہ ہے کہ جیوز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کی جیسے ہمارا فرائیڈے ہے جیوز کے لیے سیٹرڈے ہوتا ہے اور کرسچنس کے لیے سنڈے ہوتا ہے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹرڈے اور سنڈے کو روزہ رکھنا اس لیے پسند کیا کیونکہ یہ عید ہے، جیسے جمعے کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ویک کی عید ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ دونوں دن عید پولیتھیسٹ جو ہیں یعنی مشرکین جو ہیں ان کے لیے یہ دونوں دن عید کے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ جیسے عید کے دن میں ہمارے لیے جو ہماری عید ہے اس پہ روزہ رکھنا ہمارے لیے حرام ہے. تو اب کیونکہ وہ سیلیبریٹ اور کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں ڈیز کے اوپر یہود اور نصارہ، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈے کو پسند کیا سیٹرڈے اور سنڈے کو روزہ رکھنے کے لیے.
تاکہ جو یہود اور نصارہ کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ امت کرے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے پسند کرتے تھے. اور اسی سے پھر ہمیں ایک اور رولنگ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہود اور نصارہ یا مشرکین یا کوئی بھی ڈس بلیور، ان کے جو سیلیبریشن ہے، یہ جو ریلیجس ایونٹس ہیں، اس پہ ان کو مبارکباد دینا، ان کے ایونٹس کو اٹینڈ کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، ان کے ایونٹس پہ کھانا پینا، یہ سب چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانٹریری بات کی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عید ہے، یعنی ویکلی عید ہے یہ، تو میں اس کے اپوزٹ کام کروں گا، میں اس دن روزہ رکھ لوں گا. کیونکہ وہ کھاتے پیتے ہیں تو آئی ڈو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے اپوزٹ کریں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی آپ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انہوں نے پروہیبیشن کی طرف ہمیں فوربڈ کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں یہود اور نصارہ یا مشرکین یا ڈس بلیورز کے جیسا دکھائے، جو ان کی سیلیبریشن، ان کے ریلیجس ایونٹس کے اندر ان کے جیسا شو کرے، اس سے ہم نے دور رہنا ہے. سو اسی سے پھر ڈرائیو رولنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی ان کی جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ہم نے حصہ نہیں بننا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی کرسمس کے ایونٹس کے اوپر مالز ڈیکوریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ مسلم شاپ کیپرز جو ہیں وہ سیلز لگا رہے ہوتے ہیں. اینڈ آف ایئر کرسمس سیل لگ رہی ہے. پھر جو بلیک فرائیڈے ان کا جو نان مسلمس کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس پہ سیل لگتی ہے، تو ہمارے یہاں مسلم کنٹریز کے اندر بھی بلیک فرائیڈے کو بلیسڈ فرائیڈے کہہ کے اس کی سیلیں لگا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں امیٹیشن ٹو ڈسبلیورس ہیں. سیل لگانا، کسی چیز کو، اپنی ٹریڈ کو پروموٹ کرنا منع نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو آپ اس سیکوینس میں کر رہے ہیں کہ آپ ڈسبلیورس کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ ڈسبلیورس کو دیکھ کے ان کا فیشن کاپی کر رہے ہیں، ان کے ٹرینڈز کاپی کر رہے ہیں، اور اپنی چیزیں، یعنی عید پہ سیلیں اتنی نہیں لگتی ہیں. آپ یہ دیکھیں مسلم کنٹریز کے اندر، اسپیشلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ عید کے اوپر کوئی اسپیشل سیل لگی ہو یا رمضان میں کوئی اسپیشل سیل لگی ہو. لیکن جب آپ کرسمس کے قریب آتے ہیں، اینڈ آف دی ایئر آتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو مختلف طرح کی بڑی ہائی اینڈ سیلیبریشن نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور سیلز نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایون مسلم کنٹریز کے اندر ہیلووین اور اس قسم کے جو ایونٹس ہیں، ویلنٹائن ڈے پہ اسپیشل سیلز لگتی ہیں. تو یہ ساری کفار سے مشابہت کی ہیں، اور یہ منع ہے. تو لہٰذا ایسے جو تاجر ہے، جو ایسا شاپ کیپر ہے، یا ایسے مال کے اونرز ہیں، ان سے اوبویسلی اس بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے اس طرح کے ایونٹس کو پروموٹ کیا، انہوں نے اپنے جو بھی شاپ تھی اس کے اندر اس طرح کی اسپیشل سیلز لگائیں. کیونکہ یہ ٹریڈ کا پارٹ نہیں ہے، یہ امیٹیشن ٹو ڈس بلیورس کا پارٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، سو 565 کے اندر ہمیں یہ امپورٹنٹ رولنگ پتہ چل گئی ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث ہمارے پاس ہے 566 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا. اسے ترمذی کے علاوہ باقی پانچوں نے روایت کیا ہے. امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، اور امام اکیلی رحیم اللہ رحمۃ اللہ نے اسے منکر کہا ہے. اچھا، اب اگین پروہیبیشن جو آ رہی ہے، یہ عرفہ کے ڈے کی جو فاسٹنگ کی پروہیبیشن آ رہی ہے، یہ نان پلگرمز کے لیے نہیں ہے. یعنی جو میرے اور آپ کے جیسے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں ہے پروہیبیشن. یعنی یہ عرفہ کے روزے کی جو پروہیبیشن ہے وہ اس حدیث میں حاجیوں کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں موجود ہے، اس کے لیے ممنوع کیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ مس کر جائیں اور آپ کو یہ یاد رہ جائے کہ عرفہ کا روزہ ممنوع کیا ہے. حاجی کے لیے، جو آلریڈی عرفہ میں موجود ہیں لوگ، ان کے لیے پروہیبیشن ہے کہ وہ عرفات کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اس حج کے اوپر انہوں نے اسپیشلی لوگوں کو ایڈوائز کیا تھا کہ جس طرح وہ حج کر رہے ہیں جس طریقے سے، اسی طریقے کو فالو کریں. کیونکہ آبویسلی انہوں نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دی تھی اپنی امت کی، جو بھی لوگ اس وقت موجود تھے، صحابہ کرام وغیرہ کو، تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ حج کرنے کا طریقہ. اور پریکٹیکلی جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اس حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن پہ روزہ نہیں رکھا تھا. اور انہوں نے باقاعدہ ایک پیالہ دودھ کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، جو عرفات کا جو سرمن تھا، یعنی جو خطبہ تھا، اس کے درمیان میں انہوں نے وہ دودھ کا باؤل پیا، جسٹ بیکاز کہ انہوں نے لوگوں کو دکھایا. جیسے ہم نے پانی والی پیچھے پڑی تھی کہ جب سفر میں تھے اور انہوں نے پانی منگایا اور پیا لوگوں کو. تو یہ جب اس قسم کی ایکٹیویٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس کا پرپز یہی ہوتا تھا کہ سارے لوگ دیکھ لیں اور ان کو یاد ہو جائے، اور یہ بات امت میں پھر آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے. تو لہٰذا عرفہ کے خطبے کے بیچ میں انہوں نے پھر دودھ جو ہے وہ اس کا باؤل پیا تھا، اور اس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کا روزہ نہیں ہے اس دن. اچھا، اور یہ منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں امپورٹنٹ اگین وزڈم ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. کچھ چیزوں کی وزڈم ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ چیزوں کی وزڈم ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. لیکن منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ شیطان کی ایک ٹریپ، بہت سارے ملٹیپل ٹریپس ہیں، لیکن اس میں سے ایک ٹریپ یہ ہے کہ وہ انسان کو فرض سے غافل کر کے نفلوں کی طرف لگا دیتا ہے.
یعنی جب کسی نیک شخص کو وہ حرام میں نہیں انوالو کر سکتا تو وہ اس کو حلال کے یا تو کاموں میں لے جاتا ہے، یعنی جو مباح کام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جائز کام ہے جیسے کھانا کھانا شاپنگ کرنا یہ جائز کام ہے، لیکن اس کی ایکسٹریم پہ لے جاتا ہے کہ پھر آپ کھانے میں آپ کا سارا سارا دھیان جو ہے وہ کھانا پکانے اور کھانا کھانے میں. کچھ گھر ہمیں پتہ ہے آپ کے جاننے والوں میں میرے جاننے والوں میں بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا کھانا ہے. وہ صبح اٹھ کے کھانے کی ٹینشن، دوپہر کی کھانے کی ٹینشن، رات کی کھانے کی ٹینشن، اور ایک ڈش سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. سو لہٰذا یہ مباح کام ہے، کھانا کھانا پرمیسیبل ہے. لیکن جب آپ ایک مباح کام کو بہت ایکسٹریم لیول پہ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ شیطان کے ٹریپس میں سے ایک ٹریپ ہے. وہ آپ کو پرمیسیبل ایکٹ کے اندر اتنا زیادہ بزی کر دیتا ہے کہ آپ اپنے جو فرائض ہیں وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سنتوں پہ لگا کے فرض سے آپ کو غافل کر دے گا. لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی بیسک 5 obligatory پریئرز ہیں وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح بہت ساری عورتوں کو میں جانتی ہوں جو عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اور جو اس طرح کے جو بھی ورچوز والے روزے ہوتے ہیں وہ بہت شوق سے رکھتی ہیں، لیکن رمضان کے جو ان کے پیریڈز کے روزے سالوں سے چھوٹے ہوئے، 100 100 200 روزے ان کے جو چھوٹے ہوئے ان کو وہ میک اپ نہیں کرتی. تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے کہ وہ آپ کو نفلوں پہ لگا کے فرائض سے ہٹا دیتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو وہ کیا کرتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان سے یا سنتوں سے ہٹا کے بدعت پہ لگا دیتا ہے. یعنی وہ فرائض اور جو سنت کے کام ہیں وہ نہیں کرتے اور وہ اپنی نیو انوویشنز شروع کر دیتے ہیں. اور انوویشنز کے اندر پھر شیطان ان کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تم کر تو عبادت ہی رہے ہو، تم پڑھ تو یہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر دم کر کر کے کھلانا، ختم جس کو کہتے ہیں، وہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا عبادت کا ایکٹ ہی ہے، لیکن شیطان اس میں ٹریپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت ڈلوا دیتا ہے. ایک آپ نیو انوویشن اپنی کوئی نئی اسٹائل لے آتے ہیں عبادت کے اندر. تو اس قسم کے ٹریپس ہیں شیطان کے. لہٰذا یہاں پر جو حکمت ہے عرفہ کا روزہ حاجیوں کو جو منع کیا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ حج ایک obligatory عبادت ہے اور اس کے اندر جو حاجی ہے اس کا اپنا ایک بیسٹ پرفارمنس آپ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی میں ایک دفعہ یہ چانس ملے گا کہ وہ حج کریں، ان کو دوبارہ فائنینشلی یا ان کی ہیلتھ یا بہت سارے اور حالات ہوتے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ کے علاوہ حج کریں. سو ایسے کیس میں جو آپ کا جب اسپیشلی آپ ایک دفعہ زندگی میں حج کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے. سو اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو عرفہ کا روزہ ہے وہ نفلی روزہ ہے. تو منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ عرفہ میں موجود ہیں وہاں پر حج کی جو کیونکہ حج کا ہمیں پتہ ہے کہ جو اوریجنل یعنی آپ سمجھیں کہ جو سول ہے وہ عرفات کا دن ہے. سو اس کے اندر اگر آپ اپنی عبادت میں اپنے نفلی روزے کی وجہ سے ڈھیلے پڑ گئے یا بیمار ہو گئے یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے یا آپ سے جو دعائیں ہیں یا عبادات ہیں وہی نہیں کی جا رہی اور آپ کا وہ ڈے ضائع ہو گیا تو نفلی عبادت کے چکر میں آپ نے اپنی فرض عبادت خراب کر دی. لہٰذا اس لیے حاجیوں کو عرفات کے دن کا جو عرفہ کا روزہ ہے وہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی جو فرض عبادت ہے اس کو بیسٹ اور احسن طریقے سے سر انجام دیں اور بغیر کسی ریگریٹ کے لیٹر آن لائف میں اگر ان کو پھر کبھی موقع نہیں ملتا تو پھر ان کے دل میں یہ خلش نہ رہ جائے کہ اس ٹائم پہ شاید ہم روزہ نہ رکھتے تو ہم اپنی عبادات کو اپنے سارے حج کے جو اس دن کی ایکٹیویٹیز تھی ان کو بیٹر طریقے سے پرفارم کر لیتے. لہٰذا اس لیے فرض عبادت کو بچانے کے لیے نفلی عبادت کے اوپر پروہیبیشن لگا دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ رکھنا منع ہے. لاسٹ حدیث ہم اس کی آ جاتے ہیں نفلی روزوں کے اندر. 567 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا روزہ نہیں رکھا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ ہیں کہ نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا. اچھا، اب یہ جو لاسٹ ہماری حدیث ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے بیسیکلی کنٹینیوس فاسٹنگ والے لوگوں کے بارے میں، یعنی ڈیلی روزہ رکھنا. نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان میں تو obviously ڈیلی رکھنا ہی ہے آپ نے. بار بار میں اس لیے ریمائنڈ کراتی ہوں کہ یہ چیپٹر نفلی روزے کا ہے تو آپ کہیں رولنگز اس کو لانگ ٹرم میں یاد رکھنے میں رمضان کے روزوں کے ساتھ نہ مکس کر دیں. تو لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوسلی ڈیلی فاسٹنگ آؤٹ سائڈ رمضان منع ہے، فوربڈن ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتے. اور اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا یا کبھی نہ افطار کی نہ روزہ رکھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فوربڈن ہے، یعنی امپرمسیبلٹی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مطلب وہ کوئی گڈ ڈیڈ نہیں کاؤنٹ ہوگی ایسے شخص کے لیے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، اس کی فاسٹنگ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک سنت کے طریقے سے ہٹ رہا ہے.
यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको याद होगा हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी कैपेसिटी, यानी उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी कि वो पूरी रात क्याम करते हैं और पूरा दिन, उनकी वाइफ ने शिकायत की थी सहाबी की, तो पूरी रात क्याम करते हैं और पूरा दिन जो है वो रोज़ा रखते हैं डेली बेसिस पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नाराज़गी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जिस्म का, तुम्हारी बीवी का और तुम्हारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका तुम पे हक है। सो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि तुम जो फास्टिंग है वो डेली बेसिस पे ना करो, जिस पे वो फिर निगोशिएट उन्होंने किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर करते करते फाइनली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जो फास्टिंग ऑफ दाऊद थी उसकी परमिसिबिलिटी दी थी कि एक दिन छोड़ो, यानी एक दिन रोज़ा हो और एक दिन ना हो, यानी ऑल्टरनेट डेज के ऊपर फिर फास्टिंग परमिट कर दी थी उन सहाबी को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैक्सिमम नफली रोज़ों की परमिसिबिलिटी है एक साल के अंदर, वो अल्टरनेट डे फास्टिंग है जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम की फास्टिंग कहा जाता है। और उसमें यह है कि आप एक दिन रोज़ा रखेंगे और एक दिन नहीं रखेंगे। और ये जो अल्टरनेट डे की फास्टिंग है, इसमें फिर हमने पीछे भी पढ़ा है कि इसमें बहुत सारी जो आपकी जहाँ पर प्रोहिबिशन हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। यानी जैसे जुम्मे के दिन का अकेला रोज़ा अगर आ रहा है तो फास्टिंग ऑफ दाऊद जो कर रहा है, नॉर्मली आम बंदा रखेगा तो जुम्मे के दिन में प्लस माइनस वो करेगा, ऐड करेगा नफली रोजे में, ठीक है, यानी या तो थर्सडे ऐड करेगा या सैटरडे। लेकिन फास्टिंग ऑफ दाऊद जो रेगुलर कर रहा है उसके केस में अगर उसका फ्राइडे सिंगल आउट हो रहा है और फ्राइडे को रोजा आ रहा है तो फिर वो रख सकता है। तो इसके अंदर क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के अंदर अगर आप दाऊद अलैहिस्सलाम वाले स्टाइल में फास्टिंग कर रहे हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, तो ये परमिसिबल है। लेकिन जो डेली फास्टिंग कर रहा है उसके लिए फिर आप समझें कि वो उसका जो अकाउंट है वो जीरो पे चला जाएगा, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और उसका कोई रोज़ा काउंट नहीं होगा। तो ये जो आखिरी हदीस है ये हमें क्लियर प्रोहिबिशन दे रही है कि इस्लाम जो है, जो हम ये बात करते हैं कि इस्लाम एक बैलेंस का दीन है और दरमियाना रास्ते का दीन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी अंडरस्टैंडिंग इस बात को लेके गलत है। और वो दरमियाना रास्ता, यानी अगर आप किसी को कहें कि नकाब या 5 वक्त की नमाजें या तहज्जुद की बात हो रही है, ख़वातीन की मैं एक बात कर रही हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ खातून बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो नकाब भी लगाती हैं, वो नमाज भी पढ़ रही होती हैं, नफले रोज़े भी रख रही होती हैं, तो ये एक्सट्रीमिज़म है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि दीन में म्याना रवी का मतलब ये नहीं है कि आप जो दीन के फ़राइज़ हैं उनको छोड़ना शुरू कर दें। दीन में म्याना रवी ये नहीं है कि आप अबू बकर और अबू जहल के बीच का रास्ता चुन लें। दीन में म्याना रवी ये है कि जो आपकी फ़राइज़ हैं वो तो आपने करने ही करने हैं, वो तो आप चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, वो अगर आप छोड़ेंगे तो वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे अगर आपने अपने फ़राइज़ छोड़े। लेकिन दीन में मैना रवी का मतलब ये है कि जो नफली इबादत हैं, जो वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ इबादत हैं या जो नफली चीज़ें हैं, उनके अंदर आप एक्सट्रीमिज्म से गुरेज करें। यानी जो जैसे रोज़े के ऊपर भी अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेली रोज़ा नहीं रखना, एक दिन छोड़ के एक दिन, बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर ईमान की ताकत है आप एक दिन छोड़ के एक दिन रखें, डेली नहीं रखना। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जो रात की तहज्जुद पढ़ते थे उसके अंदर थोड़ी देर सोते भी थे, फिर उठ के तहज्जुद भी पढ़ते थे, फिर दोबारा भी सोते थे, अपनी वाइफ्स को भी टाइम देते थे, अपने जो उनके बाकी सहाबा थे उनको ना सिर्फ दीन सिखाते थे बल्कि उनके साथ गेम्स भी खेलते थे, उनके साथ रेसलिंग भी करते थे, दौड़ भी लगाते थे। तो यानी दीन के अंदर म्याना रवी से मुराद फर्ज के अंदर फराइज को छोड़ के म्याना रवी नहीं हो सकती, नफलों के अंदर या वॉलंटरी एक्ट्स के अंदर ये बात हो रही है। और जो बात मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू जहल के बीच का रास्ता म्याना रवी नहीं है, जो कि आजकल एक ट्रेंड ये समझा जाता है कि अच्छा जी आप नकाब और हिजाब जो है वो सिर्फ आपने सर के बाल लपेट लिए और बाकी सारा जिस्म आपका स्किनी जीन्स और टी शर्ट के साथ है। तो ये उनको ये लगता है कि ये लिबरल एंड ये म्याना रवी वाला इस्लाम है, हालांकि ये इस्लाम नहीं है। यानी आप इस्लाम के अंदर कोई एक ये एक ट्विस्टेड एंड न्यू रिलीजन है जिसको ये इजाद कर रहे हैं, ये म्याना रवी नहीं है। म्याना रवी आपको इस हदीस में नजर आ रही है जिसके अंदर साफ साफ ये बात बता दी गई है कि जो एक्सट्रीमिज्म करेगा वॉलंटरी एक्ट्स के अंदर, वो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बैड न्यूज़ है, क्योंकि उसकी सारी जो, जैसे अब इस हदीस के अंदर है कि उसके जो फास्ट हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे उसके, इट्स लाइक ही इज़ नॉट फास्टिंग एट ऑल। ठीक है। तो ये 567 नंबर जो हदीस है ये हमें वाइंड अप कर दी है, यानी इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह फिर हम जो इतिकाफ का चैप्टर है और जो रमज़ान में क़याम का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत लंबा नहीं है, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस सेक्शन का, जो किताबुस सियाम है उसका लास्ट सेक्शन है वो। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे कि दिसंबर के महीने तक अगर वो हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, यही इसी तरह 5 6 या 7 मैक्सिमम हदीसें हम करेंगे, तो फिर हम जनवरी से इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले जो हज का सेक्शन है वो स्टार्ट कर लेंगे। और अगेन
जो गोल है हमारा वो यही है कि रमज़ान से पहले पहले हम ये जो सेक्शन 1 है, वॉल्यूम 1 है हमारा फ़िक़्ह ऑफ इबादा, वो कंप्लीट कर लें, ताकि हम अपनी इबादत को रमज़ान की जो अपकमिंग रमज़ान है इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वहाँ तक पहुँचना नसीब करे, तो हम अपनी इबादत को बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। क्लास हमारी हाफ एन आवर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह होगी है कंप्लीट। तब तक आप लोग फिर अब रिवीजन कर लीजिएगा। अपनी छोटी क्लासेस थी 30 मिनट्स की, तो एटलीस्ट ये कि रिवीजन का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।